बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अच्छा खासा अमन मुआहदा हो रहा था और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सारे मामले को ख़राब कर दिया, आसिम मुनीर साहब की मेहनत कैसे ज़ाया हो गई, ये मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले मैंने एक सर्वे करवाया था, क्योंकि आलमी सतह पे कुछ पाकिस्तान की रेलिवेंस बड़ी है और वो पाकिस्तान की वजह से बड़ी है और अमेरिका की वजह से भी बड़ी है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान पे बहुत ट्रस्ट कर रहा है। दूसरा, पाकिस्तान इस खित्ते में एक ऐसा मुल्क है जो इस जंग का हिस्सा नहीं था, तो पाकिस्तान को यह मौका मिला कि पाकिस्तान जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग के लिए पाकिस्तानी सियासी और मिलिट्री क़यादत से बेहतर कोई और मिला नहीं, तो पाकिस्तान को यह मौका मिल गया और उसकी पजीराई भी पाकिस्तान को मिली, जो मिलनी भी चाहिए थी। पाकिस्तान ने मेहनत भी की इस सिलसिले में। तो ये रोला डाल दिया पाकिस्तान में बहुत सारे टाउटों ने और बहुत सारे लोगों ने कि जनाब इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई, इमरान खान किस्सा पारीना हो गया। आज तो जो है वो कॉलम भी लिख दिए गए अखबारात के अंदर के जनाब इमरान खान को तो अब लोग भूल गए हैं, अब तो जनाब इमरान खान को लोग याद ही नहीं रखते। अब तो रेलिवेंसी जो है वो उन लोगों की है जिनकी हुकूमत है या रजीम जिनके कंट्रोल में है। तो जो सबसे रजीम का मकबूल और ताकतवर आदमी है वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। तो उनके साथ इमरान खान की मकबूलियत का एक मुवाजना करने के लिए हमने सर्वे करवाया और ये सर्वे का रिजल्ट सारा का सारा सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है, आप जाके वहां देख सकते हैं। बड़ा आसान है। अच्छा, अब हम जब सर्वे करवाते हैं ना, माजी में हम सर्वे करवाते थे, पोल करवा लेते थे, तो पोल के अंदर हमने नोट किया कि 2 नंबरी होना शुरू हो गई। वो कैसे? बॉट्स को इस्तेमाल किया जाता था पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से। यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ज्यादा पैसा है या वो बॉट्स को ज्यादा खरीद सकते हैं, पे कर सकते हैं, तो वो पोल जीत जाएंगे। PMLN के पास है तो वो जीत जाएंगे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास है तो वो भी जीत जाएंगे। तो ये इस तरीके से ये पोल के अंदर 2 नंबरी होती थी, लेकिन कमेंट्स के अंदर हो नहीं सकती। हाँ, आप जाली अकाउंट्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, फेक अकाउंट्स आप बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब कमेंट्स के अंदर पोलिंग होती है तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि बड़े पैमाने पे कोई असरअंदाज हो। यानी 5-10% असरअंदाज हो सकता है कोई, इससे ज्यादा या हो सकता है 20% हो जाए, 25% हो जाए, इससे ज्यादा असरअंदाज होना मुमकिन नहीं होता। जितना पोल बड़ा होता जाता है उतनी ज्यादा उसमें धांधली का इम्कान कम होता चला जाता है। तो हमने पोल करवाया, ये मैं आपके सामने पोल रखता हूं सबसे पहले। और ये सिर्फ हमने नहीं करवाया, ये बहुत सारे लोगों ने करवाया। अभी तक जो हमने पोल देखे हैं सोशल मीडिया पे इस दावे के बाद कि इमरान खान साहब की मकबूलियत खत्म हो गई है, उनकी तादाद लगभग 1000 के करीब है जो पोल्स हुए हैं, और सबके नताइज लगभग यही है जो मैं आपको अब नतीजा सुनाने वाला हूं। तो अवामी सर्वे हमने करवाया, इमरान खान बमुकाबला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। एक तो मैं पहले सबसे माफी चाहता हूं, ये सरकारी मुलाजिम के साथ मैंने कौमी लीडर का मवाजना किया, लेकिन इसके अलावा रास्ता कोई नहीं था। यानी नवाज शरीफ साहब का बनता नहीं है इसमें, वो बिल्कुल इररेलेवेंट है। शहबाज शरीफ जो है वो खुद एक मुलाजिम है, तो उनका कोई किरदार है ही नहीं बीच में। तो जिस आदमी के कंट्रोल में सारी चीजें हैं पाकिस्तान की, उसी के साथ ही मवाजना किया जा सकता था। जिनकी गुड्डी सारे चढ़ा रहे हैं या जिनकी बात सारे कर रहे हैं उन्हीं के साथ करना था, मजबूरी थी, वरना एक सरकारी मुलाजिम का एक अवामी लीडर के साथ मैं कभी भी मुकाबला ना करवाता। बहरहाल सवाल हमने ये पूछा कि आजकल टाउटों ने मकबूलियत का बड़ा रोला डाला हुआ है, चले पाकिस्तानियों से सर्वे करवा लेते हैं, आपको इन दोनों में से कौन पसंद है? सवाल यह था कि आपको इन दोनों में से कौन पसंद है? इमरान खान के लिए 1 और आसिम मुनीर के लिए 2 टाइप करें और 24 घंटे के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब जनाब जो हमारे पास लोगों के वोट आए हैं वो लगभग 25,000 से भी क्रॉस कर गए अब तक, तो यानी अब तो मेरे ख्याल में 30,000 के करीब पहुंचने वाले होंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वोटिंग की है इसमें। और जो कुल तजरिया शुदा ट्वीट्स हैं, यानी जो लोगों ने इसके ऊपर वोट डाले हैं, नीचे लोगों ने जो कमेंट किए हैं, वो टोटल है जी 26,793 जिस वक्त हमने इसको नतीजे को निकाला। अब तो ये और ऊपर चले गए होंगे। तो 26,793 लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। जो नतीजा निकला, मेरा चैलेंज है कोई भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल के जरिए से या गिनती करके इसको देख ले, नतीजा यही निकलेगा। लगभग 1-आधा% ऊपर नीचे हो गया तो हो गया, क्योंकि अभी वोटिंग हो रही है। और हमने एक काम किया है कि 1 और 2 की ऑप्शन हमने दी थी, तो अगर किसी अकाउंट ने मल्टीपल टाइम 1 का ऑप्शन दबाया, यानी इमरान खान को मल्टीपल टाइम वोट डालने की कोशिश की, तो हमने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के जरिए से उसको माइनस कर दिया। और अगर किसी अकाउंट ने मल्टीपल टाइम आसिम मुनीर के लिए 2 टाइप करने की कोशिश की तो उसको भी माइनस कर दिया। जिन लोगों ने गालम गलोच की है उनको भी इससे बाहर निकाला गया है। तो नताइज कुछ इस तरह है कि 93.1% इमरान खान की मकबूलियत,
یعنی لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں جنہوں نے 1 کا آپشن لیا ہے، اور جنہوں نے 2 کا آپشن لیا وہ 6.9% ہیں، یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پسند کرنے والے۔ اچھا، ان اکاؤنٹس کا ہم نے تجزیہ کیا جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پسند کر رہے ہیں، تو یہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور فضل الرحمان کی پارٹی کے اکاؤنٹس ہیں جو عمران خان کے مقابلے میں عاصم منیر کو پسند کر رہے ہیں۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی عاصم منیر صاحب کو پسند کر رہی ہیں، لیکن 93.1% لوگ عمران خان کو پسند کر رہے ہیں۔ الفاظ کا استعمال، اس میں لفظ عمران خان جتنی مرتبہ ٹائپ کیا گیا جوابات میں وہ 82.0% یعنی 82% ہے، اور یہ عمران خان کا لفظ استعمال کیا گیا، اور لفظ عاصم منیر جو استعمال کیا گیا وہ 18% تک یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ 82% عمران خان کا لفظ بولا گیا اور 18% عاصم منیر کا لفظ جو ہے وہ ٹائپ کیا گیا۔ اچھا جی، پائی چارٹ آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو یہ نظر آ جائے گا، یہ ریڈ والا سرکل کا حصہ ہے یہ عمران خان کو پڑھنے والے ووٹ ہیں، اور یہ جو گرے والا سرکل کا حصہ ہے چھوٹا سا، یہ عاصم منیر صاحب کو پڑھنے والے ووٹ ہیں۔ اور جناب ناموں کے تذکرے والا بھی آپ لے لیں پائی چارٹ، اس میں عمران خان کا نام چاہے تنقید کے لیے لیا چاہے تعریف کے لیے لیا، اور عاصم منیر کا نام چاہے تنقید کے لیے لیا چاہے تعریف کے لیے لیا، تو کتنا ریلیونٹ ہے عمران خان کے 82% عمران خان اور 18% عاصم منیر۔ تو جناب یہ رزلٹ تھا، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آ جائیں آپ، یعنی میں یہ تسلی کروانا چاہتا ہوں کہ سرکاری ملازم کبھی بھی پولیٹیکل لیڈر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ضیاء الحق بندوق کی نوک کے اوپر آ کر بیٹھا ہوا تھا، ایوب خان نے بندوق کے بلبوتے کے اوپر یہاں پہ رول کیا ہے، مشرف نے بھی یہی کیا ہے، باجوہ کا نام لینے والا آج ملک میں کوئی نہیں ہے۔ عاصم منیر صاحب جس دن ریٹائر ہوں گے ختم ہو جائیں گے، کوئی ان کا پوچھے گا بھی نہیں۔ لیاقت علی خان کو، ذوالفقار علی بھٹو کو، فاطمہ جناح کو، بے نظیر کو لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں۔ نواز شریف کا نام بھی زندہ رہے گا، مشرف کا نام نہیں رہے گا، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور عاصم منیر صاحب کا نام بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گا جیسے جنرل باجوہ لیٹرین میں گرے، کوئی ان کا نام لینے والا ہی نہیں ہے، کوئی ان کا پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ہمیں ایک بھی میسج نہیں آتا کہ یار پتہ کر کے بتا دیں کہ کیا بنا جنرل باجوہ کا، وہ جب سے لیٹرین میں گرے ہیں تب سے لے کر اب تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا کیا بنا۔ جبکہ عمران خان کے بارے میں روزانہ میسیجز آتے ہیں کہ جناب ان کے بارے میں اپڈیٹ کریں۔ میں نے جیل سے، اڈیالہ جیل سے کچھ اپڈیٹس لی ہیں جو لوگ گئے تھے، اور یہ اپڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اڈیالہ جیل میں کیا ہوا، کس طرح ہوا، یہ میں ویلاگ کے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آ جائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طریقے سے یہ سارا موقع ضائع کر دیا ڈائیلاگز کا، اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ خطے میں کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں، ایران نے سیز فائر کی حد تک، یعنی جب تک سیز فائر کا ٹائم ہے تب تک آبنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کر دیا تھا، مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ ایسی حرکتیں کی جن کے بعد یہ سارا کچھ دوبارہ کٹائی میں پڑ گیا۔ 2 چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسی کی، ایک انہوں نے کہا جی آبنائے ہرمز تو ایران نے کھول دیے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا محاصرہ جاری رکھیں گے، یعنی جو بلاکیج امریکہ نے کیا ہوا ہے وہ جاری رہے گا۔ اب ایران جو چیز میدان جنگ میں نہیں ہارا اسے مذاکرات میں کیسے ہار دے؟ کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں اس وقت انتہائی نامناسب سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہ عمران خان صاحب کو توڑنے کی کوشش ہے۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ لگاتار ان کے کیسز لگنے نہیں دیے جا رہے اور ان سے ملاقاتیں روکی ہوئی ہیں، اور جو ملاقات کے لیے بھیجا گیا علی بخاری صاحب کو، ایک آدمی کو بھیجا گیا، اور انہوں نے باہر آ کر کوئی ایسی بات نہیں کی جو باتیں عمران خان صاحب تواتر کے ساتھ اپنے پچھلے بہت سارے بیانات میں کہہ رہے تھے۔ تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ انفارمیشن کو اور معلومات کو پھر سے فلٹر کیا جا رہا ہے، اور دوسرا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو معافی والی ضد ہے، ان چیزوں کو لے کر عمران خان پہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جیل میں حالات بہت پریشان کن ہیں، کہ جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جس سے یہ میاں بیوی بہت زیادہ تنگ آ جائیں۔ پاکستان کا سابق وزیر اعظم اور سابق خاتون اول، ان کی زندگی کو اس وقت اجیرن کیا ہوا ہے اڈیالہ جیل میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ٹوٹ جائیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر رد عمل دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف محترمہ بشرا بی بی کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک اور توہین آمیز سلوک کی شدید ترین مذمت کرتی ہے۔ بشرا بی بی کو صرف اس جرم کی پاداش میں قید کیا گیا ہے کہ وہ چیئرمین عمران خان کی اہلیہ ہیں۔ ان پر جیل میں ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں جو کسی مہذب معاشرے میں ناقابل تصور ہے۔ ان کے پاؤں پر کیڑے کاٹنے کے باعث زخم پر پٹی باندھی گئی ہے۔ 2 ہفتے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور فیملی سے 1 ماہ سے زائد عرصے کے بعد ملاقات اس وقت ممکن ہو سکی جب بی بی نے بھوک ہڑتال کی۔
اب یہ جو ہے وہ بشرا بی بی نے بھوک ہڑتال کی، اس کے بعد ان کی ملاقات کروائی گئی ان کی فیملی سے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صورتحال بہت مشکلات پیدا کر دی گئی ہے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے لیے، اور لگاتار مشکلات بڑھائی جا رہی ہیں. آج کے دن میں دوبارہ سے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے، لیکن پچھلے کافی عرصے سے کوشش کی جا رہی ہے صحافیوں کی جانب سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے بھی کہ عدالتی احکامات کے مطابق ان کی جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، لیکن عدالتی احکامات کو پس پشت ڈالتے ہوئے نہ ہی عمران خان صاحب کی فیملی کی ملاقات کروائی جاتی ہے اور نہ ہی عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں پولیٹیکل ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے، نہ ہی ان کے وکلا کو عمران خان صاحب سے ملنے دیا جا رہا ہے. یہ صورتحال ناظرین بنی ہوئی ہے. اور ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو توشہ خانہ 2 والا کیس چل رہا ہے اڈیالہ جیل کے اندر، وہ دوبارہ سے اس کے اندر ایک تاریخ دے دی گئی. اب کہہ دیا گیا جی پھر سماعت ملتوی ہوگی، اب نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. یعنی یہ کیس 11 تاریخ کو لگنا تھا، سماعت ملتوی ہو گئی. آج پھر کیس لگنا تھا، سماعت ایک دفعہ پھر ملتوی ہو گئی. تو عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے ان کا کوئی سٹیٹمنٹ باہر نہ آئے. وہ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات باہر نہ آئے. اور بات باہر نہ آئے یہ کون چاہ رہا ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت اگر عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ باہر آتے ہیں تو ان کا براہ راست نقصان پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ہوگا. اب پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کی مقبولیت ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. لوگ انہیں روزانہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. وہ ساری کوششیں کرنے کے باوجود، عالمی سطح کے اوپر پورا ہر طرح کا کمپرومائز کرنے کے باوجود، جو کچھ ان کے پلے تھا انہوں نے امریکہ کے سامنے کمپرومائز کیا، عالمی سطح پہ کمپرومائز کیا، پاکستان کے وسائل تک بیچ دیے، ہر چیز گروی رکھنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن انہیں مقبولیت نہیں ملی. کیونکہ پاکستان کے اندر حالات یہ ہیں، SIFC جیسا سفید ہاتھی بنانے کے باوجود آرمی چیف نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ 1 سال کے اندر معیشت کو بالکل ٹھیک کر دیں گے. ان کا کام ہی نہیں ہے. بندہ کیا ان سے شکوہ کرے؟ انہیں الف بے نہیں پتا معیشت کی، تو وہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں معیشت کو؟ 1 سال میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا ٹھیک کر دیں گے. آج 2.5 سال ہونے کو آ گئے ہیں، معیشت کا مزید بیڑا غرق ہو گیا. آپ دیکھیں کہ 45% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. پہلے تو نہیں تھے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ برین ڈرین ہو رہا ہے، جس رفتار سے ہو رہا ہے پہلے تو نہیں تھا. پاکستان میں جو غربت کا اضافہ ہو گیا، جو بے روزگاری کا اضافہ ہو گیا، پاکستان میں جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے پہلے تو ایسا نہیں تھا. ریکارڈ ٹیکسز آپ لے رہے ہیں، مہنگائی بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا. تو یہ ساری تباہی گزشتہ چند سالوں میں ہوئی ہے اور اس تباہی کی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. اور اب بچنے کا ایک ہی طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ جو تنقید کرتا ہے اس کا منہ بند کر دو. حالات ٹھیک کرنے کی تو کیپیسٹی ہے نہیں، نالائق ہے، نکمے ہیں، موٹی کھوپڑی ہے، تو حالات ٹھیک تو کر نہیں سکتے. جو حالات ٹھیک کر سکتا ہے یا اس کی نشاندہی کر سکتا ہے، اس کو یا تو جیل میں ڈالو یا سب کی آوازیں بند کر دو. اب ایک اور کہانی دوبارہ سے ری لانچ کی گئی. جب بھی کبھی اسٹیبلشمنٹ کا برا وقت آتا ہے نا تو بہت سارے ٹاؤٹ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اب کہانی یہ سنائی گئی کہ عمران خان صاحب پہ جو آخری دن تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، اب اس سنائی ہوئی کہانی کے مطابق کہیں ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا تھا. یہ کہانی پہلے بھی سنائی گئی تھی. یہ کہا گیا تھا کہ جناب 9 اور 10 اپریل کی رات کو عمران خان صاحب جناب 9 اپریل کی رات کو موجود تھے اور وہاں پہ کوئی ہیلی کاپٹر اترے آرمی کے، وہ لوگ آئے جناب، انہوں نے آگے عمران خان پہ ٹارچر کر دیا. اور تب تو یہ بھی کہانیاں سنائی گئی تھی کہ عمران خان کے چہرے پہ زخم ہے تو جناب علی عمران خان صاحب جو ہے وہ میڈیا کے سامنے نہیں آ سکتے، تو لہٰذا عمران خان صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہے. وہ اگلے دن آ گئے تھے اور عمران خان صاحب نے ہمیں بلایا تھا سائفر دکھانے کے لیے، اور سائفر ہم نہ دیکھ لیں اس کے لیے پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ ایکٹیو ہوئی تھی. تو اب جو کہانیاں الٹی سیدھی سنائی گئی تو شہباز گل صاحب نے پھر نکالی وہ چیزیں باہر جو اس سے پہلے وہ نہیں بتاتے تھے اور انہیں بتانی پڑ گئی. وہ گواہ ہیں، وہ اس رات وہاں پہ موجود تھے، مراد سعید بھی موجود تھے، کچھ اور لوگ بھی موجود تھے. تو شہباز گل نے پول کھول دیا کہ جناب ندیم انجم صاحب ملنے آئے تھے. یہ ملنے ہی آئے تھے، کوئی ہیلی کاپٹر آ کے نہیں اترا تھا اور کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا تھا. میرے سامنے عمران خان صاحب گئے، بھلے چنگے گئے، اور جیسے کانفیڈنس کے ساتھ عمران خان صاحب گئے ہیں، جس اعتماد کے ساتھ وہ گئے ہیں، وہ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ آدمی یہ کل واپس نہیں آئے گا یا اس سے کوئی چیز چھین لی گئی ہے یا وہ تھکا ہوا. جنرل باجوہ جب اپنی سٹک حوالے کر رہے تھے عاصم منیر صاحب کے تو ایسا لگتا تھا کہ مرغی کا دورہ پڑ جائے گا، ایسا لگتا تھا کہ ابھی گر جائیں گے چلتے چلتے.
یہ ذرا دیکھیں نا آپ، ذرا یہ ہلکی سی ویڈیو دکھائیں ذرا. یہ دیکھیں جب جنرل باجوہ جا رہے ہیں اسٹک دینے کے لیے جنرل عاصم منیر کو، تو ایسا لگتا تھا کہ مرکی کا دورہ پڑ جائے گا، یہ گئے ابھی. لیکن عمران خان کو میں نے نکلتے ہوئے دیکھا وزیر اعظم ہاؤس سے، وہ ایسے ایک شیر کی طرح نکلا، ایک مرد کی طرح، یعنی اس کو فکر نہیں تھی اقتدار کا، اس کو پرواہ نہیں تھا. اس کو ایک لڑنے کے لیے نئی لڑائی مل گئی تھی اور اس نے کہا جی میں یہ لڑائی لڑوں گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ایسے تو ایسے ہی تھی. تو یہ بات اب شہباز گل صاحب نے بتائی کہ جناب وہ آئے ضرور تھے، لیکن انہوں نے سائفر کے معاملے پہ ریکویسٹ کی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے چوروں کو لا کر مسلط کر دیا ہے. اب مجھے کس منہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ بہرحال مار کٹائی تو کوئی نہیں ہوئی، سارے جانتے ہیں عمران خان کو کہ عمران خان کے ساتھ وہاں مار کٹائی کریں گے اور رولا نہیں پڑے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہم لوگ وہیں پہ موجود تھے. محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک بڑا سخت سٹیٹمنٹ دیا ہے. اچکزئی صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ آپ لوگوں نے ڈی چوک پر نہتے معصوم بچوں کے سروں پر گولیاں ماری. اگر یہاں کسی خارجی نے قبضہ کیا ہوتا وہ ہمارے ساتھ یہی کرتے، بچیوں کی بے عزتی کرتے، بڑوں کے کپڑے اتارتے. یہی کام آپ لوگوں نے اپنے ملک کے بچوں کے ساتھ کیا. آپ کو شرم آنی چاہیے.